मेरा नाम सायमा था। मैं अभी पढ़ रही थी, इसीलिए घर वालों ने शादी का नाम न लिया और यूं मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। कुछ साल बाद मैं अपनी तालीम से फारिग हुई थी कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। घर वालों को लोग अच्छे लगे तो थोड़ी छान पटक के बाद हाँ कर दी। ससुराल में सास ससुर का इंतकाल हो चुका था। 3 भाई थे, जिनमें से बड़े 2 शादीशुदा और बच्चों वाले थे। तीसरे के साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका था। भाइयों का अपना कारोबार था। रिश्ते के बाद मैं ससुराल के नौकर के बारे में कोई खास जिक्र में नहीं सुना था, सिवाय एक चीज के कि उसका नाम मेरी जेठानियों ने दशकरा रखा हुआ है। उसकी वजह क्या थी मैं नहीं समझ पाई, और जब पूछा तो वो दोनों अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, ब्याह कराओगी तो भी समझ जाओगी। मैं शर्मिंदा होकर खामोश हो गई। जल्द मेरी शादी कर दी गई। मैं ससुराल पहुंची। जेठानी अच्छी थी। यहाँ मैंने पहली मर्तबा नौकर देखा था। वो एक ऐसा किरदार था जिसके नाम की वजह से मैं उसे जानने का तजस्सुस लेकर ही ससुराल पहुंची थी। मैंने अपने नौकर का जो नाम सुना था, मेरे जहन में नक्शा कुछ अलग सा था। मुझे लगा शायद वो सांवली रंगत का, भद्दे से नैन नक्श का, मोटा कम उम्र लड़का होगा, जिसकी खा खा कर तोंद बाहर निकली होगी। डशकरा नाम सुनकर इंसान ऐसा ही सोच सकता है, लेकिन यहाँ आकर उसके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला, उसने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया था। वो कोई कम उम्र लड़का नहीं था। मेरे खामन से बमुश्किल साल 1.5 साल कम उसकी उम्र थी। 24 साल का, बहुत अच्छे कद काठ का मालिक था और दिखने में भी काफी कमगो और बेजरर सा लगता था। मुझे हैरत हुई कि आखिर इसका ऐसा क्या कसूर था कि भाभियां इससे अच्छा रवैया नहीं रखती थी, और इतना अजीब नाम क्यों रखा हुआ था इसका। इसकी अहमियत किसी की भी नज़र में कमतर क्यों थी। यकीनन इसमें कोई ऐसी खामी या बुराई थी कि वो सबकी नज़रों में इतना गैर अहम था। तजस्सुस और इश्तियाक में काफ़ी दिन इस पर गौर करती रही, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम ऐसा कुछ मिला कि मैं बेयकीनी की हद तक हैरान रह गई। भाभियां घर में उससे हर काम करवाती थी। उसे कभी किचन का काम सौंप दिया जाता और कभी उसे बच्चे पकड़ा दिए जाते थे, जिनको वो किसी माँ की तरह खिलाता पिलाता और सुलाता था। यहाँ तक कि वो बच्चों के पोतड़े भी बदलता। कभी वो बाजार के 10 चक्कर लगाकर सौदा सल्फ लाता, तो कभी धुले हुए कपड़ों की बाल्टियां भरकर छत पर ले जाकर फैलाता था। मुझे हैरत हुई कि वो अच्छा खासा जवान मर्द था, भाभीियों के ऐसे नीच और गंदे काम करने पर क्यों मजबूर था। वो मामूली तनख्वाह में घर वालों के 1000 काम करता था और फिर भी उसकी इज्जत ना होने के बराबर थी। इससे घर में हकीकतन किसी जानवर की तरह काम लिया जाता था। सोचने की बात यह थी कि वो क्यों खामोशी से सब काम करता था। उसे सबके बदले में क्या मिलता था। कई बार दिमाग में उठे सीधे सवाल भी आते, मगर फिर झटक देती। जाओ के दिन खत्म हुए और एक रोज मैंने बाकायदा काम में हाथ डाला। भाभीियों ने मुझे भी यही मशवरा दिया कि मैं खुद पर ज्यादा बोझ डालने के बजाय इस डशकरे से काम करवा लिया करूं। वैसे भी वो घर में ही पड़ा रहता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब महसूस होती और मैंने अपने उस नौकर से किनारा करके रहने लगी। मुझे उसका यूं सर झुकाकर खड़े होना और एक इशारे पर काम करना खटकता था। मैंने मीठे की रस्म में खीर बनाई और सारा काम खुद किया। अपने उस नौकर को किचन में आता देख मैंने गुस्से से झड़कते हुए भेज दिया। न जाने क्यों मुझे उस पर तर्स आने के बजाय गुस्सा आता था। वो किस लालच में हर काम करता था। इतना अच्छा क्यों बनता था वो। रात को मेरे खामंद और देवर वगैरह आए तो पहली बार मैं खामंद के साथ कमरे में खाने के बजाय वहीं सबके दरमियान बैठ गई, और मैंने जो कुछ रात के खाने के दौरान देखा और सुना वो मुझे अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। खाने पर सब मौजूद थे और नौकर भी एक कोने में अलग थलग सा बैठा हुआ था। सबने खाना शुरू किया तो बातों के दौरान मैंने देखा कि मेरी 2 जेठानियां मुसलसल उस नौकर की बुराइयां कर रही थी। उसकी तनख्वाह कम कर देते हैं, वैसे भी ये इतना मजबूर है, ये नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये वो जुमले थे जो सारा वक्त खाने के दौरान वक्तन फवक्तन मेरी जेठानियां बोलती जा रही थी और मैं मुंह खोले उसकी बेहिसी देख रही थी। इन जुमलों का नतीजा ये हुआ कि वहीं खाने के दौरान ही मेरे दोनों जेठ अपने नौकर को डांटने लगे, घर के सारे काम किया करो वरना हम तुम्हारी तनख्वाह काट देंगे। वो डांट रहे थे, शर्म दिला रहे थे और मैं बेसाख्ता उस नौकर को देख रही थी। मुझे लगा था कि अब वो जरूर बोलेगा कि सारा दिन तो वो काम करता है और उनके बच्चे तक पालता है, मगर उसे देखकर तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो निहायत लापरवाही से खाना खा रहा था, यूं जैसे वो बहरा हो और सुनने की सलाहियत से ही महरूम हो। मेरा सर चकरा गया। ये सब क्या ड्रामा था। उसकी जगह मैं होती तो सबकी तबीयत साफ कर देती। ये सब घर वाले आखिर क्या कर रहे थे। झूठ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था और सच को ऐसे छुपा रखा था जैसे शर्मिंदगी का बायस हो।
اور جب وہ سب سہنے والا خود ہی خاموش تھا تو میں کیسے گواہ بنتی یا اس کا ساتھ دیتی؟ میں خاموشی سے سنتی اور دیکھتی جا رہی تھی۔ محفل ختم ہوئی، کھانا کھایا گیا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میرے دماغ پر نوکر کی خاموشی جم کر رہ گئی تھی۔ میں اسی طرح گھر میں اسے خاموشی سے کام کرتا اور بھابھیوں کا اس کے خلاف بول کر بھائیوں سے بہانے بہانے ڈانٹ پڑوانا دیکھتی رہی۔ میرا اپنا خاوند بھی اس معاملے میں کام چور تھا۔ میں جتنا اپنے اس نوکر سے بچتی اور سائڈ پر رہتی تھی، میرے خاوند اپنے حصے کے کام بھی اس پر ڈال دیتا۔ میں نے خاوند کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اپنی مرضی سے سب کرتا ہے، میں کیوں بولوں؟ میرے خاوند نے آدھا ادھورا سا جواب دے کر کروٹ بدلی اور سو گئے۔ میں مزید اس معاملے میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بھی دوسری طرف کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند ماہ بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ احتیاط اور علاج دونوں ضروری تھے۔ میرے لیے کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ میں دیکھتی تھی کہ نوکر اکثر میرے ارد گرد گھومتا اور میرے ساتھ کام کروانے کی کوشش کرتا تھا، مگر میں اس حالت میں بھی اپنے اصول پر قائم رہی تھی۔ اس سے کام کروانے کے بجائے میں خود کرنے کو ترجیح دیتی۔ اب مجھے اس کی شخصیت بہت پراسرار اور الجھی ہوئی لگنے لگی۔ میں اس سے چھپ کر رہنے لگی۔ میری ڈیلیوری کے دن قریب آئے تو اکثر مجھے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ خاوند روزانہ میرے لیے گھر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس کام کے لیے بھی انہوں نے نوکر کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جایا کروں۔ میں اس سب پر بہت تنگ ہونے لگی۔ اپنے نوکر سے جتنا ہو سکتا تھا میں بچ کر ہی رہتی، مگر پھر بھی کام کے لیے مجھے اس کے پاس جانا پڑتا۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے خاوند کو فون لگایا اور اپنی حالت بتائی اور جلدی آ کر مجھے ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ وہ بہت مصروف تھے اور جلد آنا ان کے لیے مشکل تھا، تو انہوں نے مجھے نوکر کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ مجھے بہت برا اور عجیب لگا۔ میں اس حال میں کیسے نوکر کے ساتھ چلی جاؤں؟ مگر مجھے اپنی حالت سے تشویش ہونے لگی اور مجبوراً بھابھیوں کے کام کرتے نوکر کو بلا کر میں نے ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ وہ بائک نکال کر مجھے اس پر بٹھاتا ڈاکٹر کی طرف روانہ ہوا۔ ہم مناسب رفتار سے جا رہے تھے۔ مجبوراً مجھے اسے رفتار بڑھانے کا کہنا پڑا۔ وہ جیسے اس بات پر تھوڑا پریشانی کا شکار ہو رہا تھا کیونکہ میں نے مضبوطی سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس جلدی لے جانے کے بجائے وہ اسی طرح رینگ رینگ کر لے کر جا رہا تھا۔ تم بائک کی رفتار بڑھاتے کیوں نہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے غصے سے اسے ٹوکا تو اس نے مجبوراً رفتار بڑھا دی۔ سیم والے پل پر اچانک اس کی بائک خراب ہو گئی۔ میں پریشانی سے وہیں اتر کر کھڑی ہوئی اور وہ بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بائک پرانی ہے اسی لیے رفتار بڑھانے پر خراب ہو جاتی ہے، اس نے وضاحت پیش کی جس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ گھر سے کافی دور آ چکے تھے اور ڈاکٹر کا کلینک بھی یہاں سے 9 کلومیٹر دور تھا۔ اس دن مجھ پر پریشانیوں کے ساتھ ساتھ نوکر کی بھی اصلیت سامنے آئی تھی۔ مجھے اس روز پتہ چلا کہ وہ دراصل کیسا انسان تھا۔ میری اڑی ہوئی رنگت اور پریشانی پر نوکر مجھے دیکھا اور ایک نظر اپنی بائک پر ڈال کر وہ میری طرف بڑھا۔ مجھے درد تیز ہونے لگا کہ میں سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر اس نے جو حرکت کی اس نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ میں اس کی حرکت پر اتنی بوکھلائی کہ کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ مجھے اٹھائے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے اڑتے حواس بحال کر کے اسے غصے سے ٹوکا اور نیچے اتارنے کا کہا مگر اس نے میری بات سننے کے بجائے رفتار بڑھا دی۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری بگڑتی ہوئی طبیعت پر وہ بھاگنے لگا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ مجھے اٹھائے پورے 9 کلومیٹر بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس بر وقت پہنچ چکا تھا۔ اپنی ایسی حالت کی وجہ سے میرا وزن بھی کافی بڑھ چکا تھا مگر وہ میرے بھاری وجود کو اٹھا کر اتنا بڑا فاصلہ طے کر آیا تھا۔ میری طبیعت وہاں پہنچنے تک مزید خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے فوری میرا چیک اپ کیا اور طبیعت کی بحالی کی کوشش کرنے لگی۔ نوکر نے گھر والوں کو اطلاع دے دی۔ اس دن یوں دیر ہونے اور ٹینشن کی وجہ سے میری حالت بہت تشویشناک ہو گئی تھی۔ نوکر اس ہمت کی وجہ سے میں بر وقت ڈاکٹر تک پہنچ گئی تھی۔ اگر وہ اس دن اپنی بائک ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا اور میں لیٹ ہو جاتی تو عین ممکن تھا کہ میں مر جاتی، حالانکہ قصور بھی میرا ہی تھا۔ اپنی جلد بازی اور نوکر پر غصے کی وجہ سے میں نے اسے خراب بائک کی سپیڈ بڑھانے کا کہا اور اسی وجہ سے بائک خراب ہو گئی تھی۔ میرا علاج چل رہا تھا اور باہر نوکر کو اس نااہلی پر گھر والے ڈانٹ رہے تھے جس میں اس بار میرا خاوند بھی شامل تھا۔ میری اس حالت کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جا رہا تھا اور وہ سر ڈالے خاموشی سے سب کی ڈانٹ سنتا جا رہا تھا۔ ایک لمبے اذیتناک انتظار کے بعد اللہ نے مجھے چاند جیسا صحت مند بیٹا دیا تھا۔ میری حالت اب بہتر نہیں تھی مگر خطرے سے باہر تھے۔ میں ہوش میں آئی تو میرے اندر شرمندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔
ایسا انسان تھا وہ نوکر جس پر میں خوامخواہ سارا وقت غصہ ہوتی رہی اور الجھن کھاتی رہی۔ وہ اتنا بے ضرر اور ہمدرد فطرت تھا، اس نے خود پر اتنا بوجھ ڈال کر مجھے بروقت یہاں پہنچایا اور میری جان بچائی۔ میں فارغ ہو کر گھر پہنچی تو میری دیورانیاں بھی نوکر پر غصہ ہو رہی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایسا ہی سست اور کام چور ہے۔ ان سب کو لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے زندگی دے دی، ورنہ اس نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھا اور مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ کیوں خاموش رہتا تھا۔ کوئی اسے سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس سے سوال نہیں کیا جاتا تھا، اس پر صرف الزام لگایا جاتا تھا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کی بائک کہاں ہے، وہ کلینک کیسے پہنچا، کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر گھر میں مہمانوں کا سلسلہ چلتا رہا اور کچھ دن گھر میں امن پھیلا رہا۔ مہمان ختم ہوئے اور اب میری طبیعت بھی کافی سنبھل گئی تھی، تو ایک دن میں باہر نکل کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نوکر ہمیشہ کی طرح سب کے کام کر رہا تھا۔ میرے ہر وقت غصہ کرنے اور چھپ کر رہنے کی وجہ سے وہ کافی وقت سے اب میرے پاس آنا چھوڑ چکا تھا۔ میں گود میں اپنا بیٹا اٹھائے بیٹھی تھی جسے چور نظروں سے وہ دیکھ لیتا تھا، مگر اسے اٹھانے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ رات کو کھانے پر سب بیٹھے تھے۔ آج پھر سے کھانے پر نوکر کی کام چوری اور ہڈ حرامی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اس دن میں کلینک کیسے پہنچی؟ میں نے ضبط چھوٹنے پر اچانک سوال کیا۔ سب میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں، تم نے بہت مشکل اٹھائی اور یہ سب اس نالائق کی وجہ سے ہوا۔ سوری، مجھے یہ ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے تھی۔ میرے خاوند نے ایک ناراض نظر نوکر پر ڈالی اور مجھ سے معذرت کی۔ میں نے نہیں، اس انسان نے مشکل اٹھائی جو سر جھکائے آپ سب کی باتیں سن رہا ہے، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ سب چونکے اور نوکر ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے خراب بائک تیز چلانے کا کہا۔ اس نے میرا غصہ کرنے پر اپنی بائک تیز چلا کر خراب کروائی اور پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ مجھے پریشان کیے بنا یہ 9 کلومیٹر مجھے اٹھا کر بھاگا اور ڈاکٹر تک پہنچایا۔ ایسا تو شاید آپ ہوتے تو آپ بھی نہ کرتے، میں نے اپنے خاوند سے کہا تو وہ نوکر کو دیکھنے لگے۔ باقی سب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کے بھائی سے سارا دن کسی جانور کی طرح کام کروایا جاتا ہے، پورے خاندان میں اس کا ڈشکرا نام مشہور ہے۔ گھر میں عورتوں کی طرح کچن سنبھالتا ہے، کھانے تک بناتا ہے، بچوں کو ماں کی طرح سنبھالتا ہے، نہلانا دھلانا کھلا پلا کر سلانا تک، چھوٹے بچوں کے فیڈر تک یہ بناتا ہے اور رات کو سب سے ڈانٹ بھی کھاتا ہے۔ ترس نہیں آتا اس پر آپ سب کو؟ میں پھٹ پڑی۔ میری شرمندگی کا بوجھ میرے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مجھے اس بے ضرر لڑکے کی ہمت پر ترس آ رہا تھا۔ سب دم بخود بیٹھے تھے، بھابیاں گنگ ہو گئی تھی اور بھائی شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ابھی تو نوکر کی کہانی سننا باقی تھی۔ آخر کس بات نے اسے ایسا مجبور اور بے بس کیا تھا کہ وہ سب سنتا بھی تھا اور کام بھی کرتا رہتا تھا؟ تم کیوں خاموش رہتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے نوکر کو غصے سے کہا۔ مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ لاوارث اور یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں۔ کسی نے مجھ پر ترس کھا کر یتیم خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں پر بھی لوگ مجھ پر ظلم و ستم کرنے لگے تو وہاں سے بھاگ نکلا اور در بدر کے بھٹکنے لگا۔ کچھ بڑا ہوا تو سوچا کسی گھر نوکری کر لیتا ہوں، چند پیسے مل جائیں گے اور چھت بھی۔ بازار میں ان تینوں بھائیوں کی ایک دکان تھی جہاں مجھے ایک کام مل گیا۔ میں یہاں محنت سے کام کرنے لگا، یہاں مجھے کھانے پینے کا خرچہ مل جاتا تھا۔ تینوں بھائی میرے کام اور ایمانداری سے خوش تھے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ آج سے تم ہمارے گھر کے بھی کام کر دیا کرو، ہمیں تمہیں تھوڑی بہت تنخواہ دے دیں گے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ویسے بھی میں گھر کے ماحول کا ترسا ہوا تھا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سارے کام کرنے لگا۔ تب ان تینوں بھائیوں نے مجھے اپنے گھر نوکر رکھ لیا۔ مجھ پر ان بھائیوں کا احسان ہے، شاید وہی احسان اتارتا پھر رہا ہوں، جس احسان کا بوجھ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں جانتا تھا میرے الفاظ مزید نفرت اور تناؤ پیدا کریں گے، اسی لیے خاموش رہ کر سن لیتا ہوں۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں اس کی بات پر رو پڑی۔ گھر والے سب شرمندہ بیٹھے تھے، سب نے اپنے کیے پر اس سے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی کردار ہوتے ہیں جو بے ضرر اور خاموشی سے ناانصافیاں سہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا دل اور آنکھ کھول کر ان کی تکلیف کو پہچان لیں، ورنہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ گھر والوں کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا، تبھی تو انہوں نے اس کے احسانوں کے بدلے ایک اچھی لڑکی سے اس کی شادی کر دی اور اسے ڈشکرا کہنا بھی چھوڑ دیا۔